बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज की अहम ख़बरों में आइनी तरामीम जो हैं वो रात को मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी करने के लिए हुकूमत की टीम दोबारा गई थी। अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब ने जो रात को आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा था कि मैं पीटीआई ने मुझे कल का टाइम दिया है, उसके बाद जो है मैं कुछ बता सकेगा और मैं आइनी तरामीम के लिए राज़ी हूँ। हम वोट करेंगे सेनेट में और कौमी असम्बली में, मगर ताहाल मौलाना फजल रहमान साहब का पता नहीं चल सका। दूसरी जो साथ अहम ख़बर है कि अब तक पीटीआई के 2 सेनेटर जो हैं और 9 कौमी असम्बली के मेंबरान वो लापता हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है। कल बैरिस्टर गौहर ने भी कहा था, 2 बंदों के नाम लिए थे। एक खातून रुकन थी डॉक्टर ज़का, और दूसरा जो है मर्दान से सेनेटर जो हैं फैसल सलीम। इन 2 के बारे में तो ओपनली किया था। आज सेनेट का इजलास है जिसमें 2 मेंबरान जो हैं पीटीआई के बागिया अरकान वोट डालेंगे। हुकूमत को 64 मैजिक नंबर इस टाइम पे सेनेट में चाहिए, जो इस टाइम पे 2/3 अक्सरियत का कहा जा रहा है। इसमें 64 जो हैं हुकूमत को चाहिए और हुकूमत के पास 58 बंदे हैं, तो 6 सेनेटर्स हुकूमत को इस टाइम पे चाहिए। 5 सेनेटर जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के हैं। अगर मौलाना फजल रहमान साहब हिमायत करते हैं तो 1-2 सेनेटर की कमी होगी जो हुकूमत ने ऑलरेडी बुक किए हुए हैं। उधर इमरान खान ने कहा है कि मेरे जो बिकने वाले लोग मेरे हैं नहीं, और जो बिक गए हैं वो गद्दार हैं। अब जो पीटीआई के मिसिंग अरकान हैं वो 11 अरकान से रब्ता नहीं हो सका, जिसमें 2 सेनेटर हैं, जिस तरह मैंने नाम ले लिए हैं, डॉक्टर ज़का, और मर्दान से सेनेटर जो हैं वो फैसल सलीम। ये 2 अरकान तो आज ओपनली बैरिस्टर ने कल कहा था, बैरिस्टर गौहर ने, और ये ओपनली वोट करेंगे, इस आइनी तरामीम में हुकूमत का साथ देंगे। जो 9 मेंबरान हैं कौमी असम्बली के, उसमें शाह महमूद कुरैशी का बेटा जो है ज़ैन कुरैशी, जिनकी वाइफ को भी परसों अगवा कर लिया गया था, वो अभी तक पार्लिमानी पार्टी से राब्ते में नहीं हैं। ज़हूर कुरैशी हैं, असलम गोमन हैं, उस्मान अली हैं, रियाज फतियाना हैं, मिक़दाद हुसैन हैं, चौधरी इलियास हैं, और रंज़ेब खान कच्ची हैं। और पुख्तनख्वा से जो है वो मुबारक ज़ेब जो बाजवड़ से पास हुए हैं। ये अरकान फ़िलहाल जो हैं वो लापता हैं और पार्टी से इनके रवाबित नहीं है। आज कौमी असम्बली से और सेनेट से आइनी तरामीम के लिए हुकूमत सर दर्द की बाजी लगा रहे हैं। सियासत का सुल्तान माने जाने वाले मौलाना फजल रहमान साहब इस टाइम पे 50-50 हैं। कल वो कोशिश कर रहे हैं कि इन आइनी तरामीम में वो अपने हाथ दागदार ना करें। हालांकि जो मुसव्विदा मौलाना फजल रहमान साहब और पीपल्स पार्टी ने साइन किया है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है। उसमें अगर पीटीआई साथ देती है तो सिर्फ ये होगा कि कम से कम आइनी तरामीम इत्तेफाक राय से पास हो जाएंगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो पीपल्स पार्टी के साथ अभी रिसेंटली जो नया मुसव्विदा साइन किया है, मतलब जो इत्तेफाक किया उस पर, उसमें चीफ जस्टिस मोस्ट सीनियर ही होंगे, जस्टिस मंजूर अली शाह साहब ही होंगे। मगर जो आइनी बेंच के बारे में उसकी पावर का कहा जा रहा है, उस हवाले से थोड़ा सा तजाद आ रहा है। इसलिए पीटीआई जो है वो उसमें नहीं आ रही कि ये इंतज़ामिया को, अदलिया की पावर जो है एग्जेक्टिव को शिफ्ट हो जाएगी। इसलिए हुकूमत पीटीआई कोशिश कर रही है और पीटीआई ने बाइकाट कर दिया है। पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी ने आइनी तरामीम का बाइकाट कर दिया है। अब मौलाना फजल रहमान साहब 3 बजे उनका इंतज़ार करेंगे। 3 बजे मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात के बाद आया मौलाना फजल रहमान साहब आइनी तरामीम में हुकूमत का साथ देगी या नहीं। इन आइनी तरामीम में नाज़रीन किराम आपको क्लियर करता जाऊं कि ये जो दीगर पार्टियों के मेंबरान को उठाया जा रहा है, ये 2 साल बाद काजी फ़ाइज़ ईसा ने चंद दिन पहले 63A जो है उसकी नज़रसानी 2 साल बाद मंजूर कर ली थी। और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को ये एक बहुत बड़ी सहूलत काजी फ़ाइज़ ईसा ने जाते जाते जो है वो फ़राहम की है और प्लेट में रख के दी है कि जाएँ और आप असम्बली मेंबरान को उठाएँ, गायब करें, जो भी करना है ख़रीदें और उनसे वोट लें, उनका वोट शुमार होगा। 63A में जो साहब का 2 साल पहले जस्टिस उमर बंदियाल के दौर में जो 5 रुकनी बेंच में 3-2 की अक्सरियत से फैसला आया था, उसमें नेअहली तो थी कि जो वोट करेगा पार्टी के ख़िलाफ़, पार्लिमानी पार्टी के ख़िलाफ़, वो नेअहल हो जाएगा। मगर ये नहीं था कि 63A में उसका वोट शुमार नहीं होगा। तो 2 साल पहले जो है आइन को रीराइट किया गया। आइन में लिखा गया 63A में कि वोट शुमार नहीं होगा और न अहल भी होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट चूँकि तशरीह करती है आइन की,
یہاں پہ یہ ریرائٹ کیا تھا، مگر یہ ایک ایسا بہترین فیصلہ تھا کہ اس سے خرید و فروخت اور اٹھانے کی اور بلیک میلنگ کی منڈی بند ہو گئی تھی۔ وہ منڈی قاضی فائد عیسیٰ نے دوبارہ کھول دی۔ اب تحریک انصاف کے 11 ممبران غائب ہیں۔ جو جو قاضی صاحب نے نظرثانی منظور کر لی ہے، اس نظرثانی منظور کرنے کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر آپ پوری ڈیٹیل دیکھیں تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو یہی حکومت لے کے آئی تھی عمر عطا بندیال کے ٹائم میں، اور اس میں کمیٹی میں 3 ممبران ہوتے ہیں جو بینچ بناتے ہیں۔ اس میں قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس جو ہوتے ہیں، سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب، اس کے بعد جو موسٹ سینئر جج ہیں وہ ہیں جسٹس منیب اختر۔ جسٹس منی کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی میں قاضی فائد عیسیٰ کو اکثریت حاصل نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اپنے ہی کمیٹی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی تھی اس میں چینج لایا گیا، اور صدر مملکت نے قاضی صاحب کو، چیف جسٹس کو اختیار دیا کہ ایک ساتھ موسٹ سینئر جج ہوگا اور ایک کسی بھی جج کو آپ رکھ سکتے ہیں، کسی بھی کمیٹی میں کسی بھی جج کو رکھ سکتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے دیر نہیں لگائی اور اپنے من پسند جج جسٹس امین الدین کو لگا دیا، اور اپنی من پسند جو بینچ تھا 5 رکنی وہ تشکیل دے کے 63A کی نظرثانی منظور کر کے حکومت کو ایک بہت بڑی سہولت فراہم کی۔ ناظرین، آج ایک بڑا اہم دن ہے، اس میں آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہے۔ اب حکومت کو کل بھی ہم نے دیکھا کہ 1:30 بجے تک جو ہے، رات کے صبح 8 بجے سے 1:30 بجے تک مولانا فضل الرحمان کے گھر کے سامنے سارے ممبران آتے گئے، سارے پارلیمنٹیرین آتے گئے، حکومتی اراکین آتے گئے، وزراء آتے گئے اور ان سے ملاقات کی۔ اور مولانا فضل الرحمان سے جو بھی ملاقات کر کے جاتا، اسپیشلی بلاول بھٹو وکٹری کا نشان بناتا۔ 5-6 دفعہ 7 دفعہ بلاول آئے گئے، انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست کے سلطان مانے جاتے ہیں، وہ جو ہیں ایک پوری یونیورسٹی ہیں سیاست کی، وہ دوراندیش سیاستدان ہیں، ان کو وہ بڑے وسیع نظر ہیں ان کی سیاست پہ۔ وہ یکدم جو ہے اپنے دل کی بات جو ہے وہ کسی کو نہیں دیتے۔ بار بار وکٹری کا نشان بنانے کے باوجود بلاول آخر کار جو کامیابی ان کو ملی ہے رات 1:30 بجے، اس کے باوجود لگ نہیں رہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب راضی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب 50-50 ہیں۔ اپوزیشن کا رول اس ٹائم پہ پلے کرنے کے لیے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پہ آئینی ترامیم میں ووٹ نہیں کرتے، اور یہاں پہ حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کے بندوں کو 63A جو قاضی صاحب نے سہولت فراہم کی ہے اس کے تحت اگر بندوں کو اٹھاتی ہے اور ان کا ووٹ ڈالتی ہے، تو یہ آئینی ترامیم جو ہے وہ متنازع ترامیم ہوں گی۔ اگر یہ کر بھی لیں تو یہ آئینی ترامیم متنازع ہوں گی، اور یہاں پہ وکلاؤں کی تحریک کا بھی اندیشہ ہے، سول سوسائٹی بھی اٹھ سکتی ہے، اپوزیشن بھی اپنا وار کرے گی۔ مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار انتہائی اہم ہے، کیونکہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے اگر وہ اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں اور ووٹ نہیں کرتے آئینی ترامیم میں، تو وہ پھر ایجیٹیشن میں جو ہے سب سے آگے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے جتنے بھی مظاہرے ہوں، احتجاج ہوں، اس کی لیڈ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کرے، بشرطے کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب آئینی ترامیم میں ووٹ نہ کرے۔ ووٹ نہ کرنے کے باوجود بھی حکومت نے اپنی اکثریت جو ہے وہ واضح کر دی ہے۔ مگر یہاں پہ سینٹ میں مسئلہ آ رہا ہے۔ سینٹ میں 58 بندے ہیں، 2 بندوں کو اٹھایا گیا ہے جن کے نام آ رہے ہیں، تو 60 ہو گئے، 4 بندے مزید کم ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ووٹ نہیں کرتے ہیں تو سینٹ میں پھر بھی خطرہ ہے۔ اب مزید سینیٹر کو اٹھانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سینیٹر جو ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں۔ جو ایک اور ممبر ہے اختر مینگل صاحب کی پارٹی کی خاتون، وہ ووٹ ڈالنے کے قریب پہنچ چکی ہے، اس نے بھی تقریباً اعلان کر دیا ہے وہ بھی ووٹ ڈال دیں گی۔ پھر بھی حکومت کے پاس 3 سینیٹر کی کمی آئے گی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ووٹ نہیں کرتے۔ تو اب یہ انتہائی دلچسپ ہے، حکومت کی کوشش ہے کہ آج ہی قومی اسمبلی سے، آج ہی پہلے سینٹ سے، اس کے بعد قومی اسمبلی سے آئینی ترامیم کو 2/3 اکثریت سے منظور کیا جائے، تاکہ اپنے من پسند جو ترامیم ہیں وہ لائی جا سکے۔ اور ساتھ ہی آج بلاول بھٹو کا بھی ایک بیان ابھی ریسنٹلی آیا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں آتے تو پھر ہم 54 رکنی مسودہ جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ جو اتفاق مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوا ہے پھر اس پہ نہیں جائیں گے۔ اگر یہ 54 رکنی مسودے پہ جاتے ہیں پھر حالات تھوڑے مختلف ہو جاتے ہیں، پھر ایگزیکٹو کو جو ہے وہ ساری پاور چلی جائے گی، اور چیف جسٹس کا اختیار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارا جو کھیل ہو رہا ہے، جو بظاہر لگ رہا ہے، اگر یہ آئینی بینچ بنانا چاہتے تھے، آئینی بینچ یہ جو ہیں وہ آرڈیننس سے بھی لے کے آ سکتے ہیں، جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں
صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کیا، اسی طرح یہ اس میں بھی آرڈیننس لے کے یہ کام کر سکتے ہیں، مگر چونکہ یہاں پہ آئینی بینچ بنانے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ پاورز کی بات ہو رہی ہے، پوری عدلیہ کی پاور کو جو ہے یہ ایسا سمجھے کہ آئین جو 1973 کا آئین ہے اس میں 25% جو ہے وہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے، تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ آپ اپوزیشن کے بغیر کرنے جا رہے ہیں، اس میں آگے بڑی مشکلات آئیں گی، حکومت کو ہوش کے نہ ہونے لیں چاہیے، عدلیہ کی آزادی کو اس ٹائم پہ ختم کیا جا رہا ہے، چیف جسٹس جو ہے اپنی من پسند کا لایا جا رہا ہے، ججز کو سیاسی بنایا جا رہا ہے، وفاقی آئینی عدالت، وفاقی آئینی بینچ کی بات ہو رہی ہے، اور پورا سسٹم جو ہے وہ اس کے تابع کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ملک میں اس ٹائم پہ جو ہیں وہ 23 لاکھ کیسز ہیں، جس میں سے 18 لاکھ کیسز جو ہیں وہ ملک کے دیگر لوور کورٹس میں ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہیں، 404 لاکھ کیسز جو ہیں وہ ملک کے مختلف ہائی کورٹس میں ہیں، 52-53 ہزار کیسز جو ہیں، 58 ہزار تک کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہیں۔ تو ان سارے 23 لاکھ کیسز کا ان آئینی ترامیم کا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آئینی ترامیم یہ جو کر رہے ہیں اور جہاں پہ یہ آئینی کورٹ یا آئینی بینچ کی بات کر رہے ہیں، ان کے ٹوٹل کیس جو ہیں وہ 200 ہیں، اپنے 150 کیسز کے لیے یہ پوری گائے کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری گائے کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پوری گائے کو ذبح کر پاتے ہیں یا نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نے ہر طریقے سے آئینی ترامیم لانے کی حامی بھر دی ہے، اب وہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے آئینی ترامیم کو لایا جا سکے، وفاقی آئینی بینچ جو ہے وہ بنایا جا سکے، ایگزیکٹو کو جو ہے وہ پاور دی جا سکے، تاکہ عدلیہ کی اپوائنمنٹ جو ہے وہ حکومت کر سکے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حکومت اس ٹائم پہ اگر نواز شریف کی ہے، شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر اگر وہ چیف جسٹس کی اپوائنمنٹ کریں گے تو وہ کس سے مشورہ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ اپنی پارٹی ممبران سے، جس میں ان کے سربراہ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، ان سے مشورہ کریں گی۔ تو یہ ایسا ہو گیا کہ ایک پارٹی کے سیاسی جج مقرر ہو گئے ہیں۔ اب کوشش رہے گی اگر پینل بھی جاتا ہے، 3 رکنی پینل ہوتا ہے، 5 رکنی پینل ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں آگے جا کے ججز جو ہے وہ آپس میں کمپٹیشن کریں گے، کوشش کریں گے حکومت کے لیے وہ ہر وہ فیصلہ دیں تاکہ وہ چیف جسٹس کی دوڑ میں آ سکے۔ تو ایسے چیف جسٹس جو ہے وہ سیاسی بن جاتے ہیں۔ آج بڑا اہم دن ہے، 3 بجے کا ٹائم ہے، ابھی 3 بجنے میں تھوڑا ہی ٹائم ہے، 3 تقریباً بج گئے ہیں، تھوڑا پونے 3 بجے ہیں اس ٹائم پہ، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی طریقے سے ایوان میں آئیں، بلکہ بلاول نے تو ادھر تک کہہ دیا تھا کہ یہ جو آئینی مسودہ ہے یہ ہم چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کا مسودہ جو ہے وہ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب لے کے آئیں، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کل ہم نے پریس کانفرنس میں ان کی باڈی لینگویج کو دیکھا تھا، جو ہم دکھائی دے رہا تھا، نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دل سے ایگری ہیں۔ اب وہ ششو پنج میں ہیں، ان سے جو کل ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک ٹائم میں اتنی ملاقاتیں کیسے کی۔ ہر بندے کو راضی کرنا بہت مشکل کام ہے، ہر بندے کے ساتھ ڈسکشن کرنا، 8 بجے سے لے کے رات 1:30 بجے تک، صبح کے دوسرے دن 1:30 بجے تک بیٹھا رہنا، پھر پریس کانفرنس کرنا، ان سے ملاقاتیں کرنا، اپوزیشن کو راضی کرنا، حکومت کو راضی کرنا، بہت مشکل کام تھا۔ تو اس مشکل ٹائم میں اب دیکھتے ہیں کہ مزید آگے آپ کو اپڈیٹ کریں گے جب آئینی ترامیم میں کون کون ووٹ ڈالتا ہے۔ جو فی الحال جو 9 بندے ہم نے کہہ دیا ہے قومی اسمبلی کے لیے ریڈی کی گئے ہیں، 2 سینیٹر جو ہیں وہ PTI کے، جن کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بک گئے ہیں، مگر بکنے کی بات اتنی بیچ میں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس ٹائم پہ بکنا بڑا مشکل ہے۔ تحریک انصاف سے جانا کا مطلب ہے کہ اپنی سیاسی خودکشی کرنا، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تو بکنے اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مردان کے جو کھرب پتی فیصل سلیم ہے سینیٹر، وہ بکنے والے، وہ 1 ارب 2 ارب 5 ارب پہ کیا بکیں گے، وہ خود کھرب پتی ہے۔ ایسے بیچ میں اور بھی ممبران ہیں جو ارب پتی ہیں، تو 50 60 70 کروڑ میں 80 کروڑ میں 1 ارب میں ان کو خریدنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ اب ان کو کس طریقے سے راضی کیا گیا ہے، ان کو اٹھایا گیا ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے، ان کے دیگر ایشوز ہیں، یہ ہمیں مکمل ابھی تک کلیئر نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ 63A کو جب قاضی فائز عیسیٰ نے ختم کر دیا، منظور کر دیا، اور اس کی نظر ثانی منظور کرنے کے بعد حکومت کے پاس یہ پلس پوائنٹ تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے بندوں کو اٹھاؤ، ان کو راضی کرو یا ان کو خریدو۔ اب ان کے ڈگری میں یہ 9 ممبران اور 2 سینیٹر آ رہے ہیں۔ اب ان کے ساتھ کون سا کیڈر استعمال کیا گیا ہے، خریدا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے،
بلیک میل کیا گیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ مگر یہ ووٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بات تو کلیئر ہے، اگر یہ 9 اراکین جس میں 2 سینیٹر ہیں اور 9 قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اگر یہ ووٹ کرتے ہیں تو ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو عام ممبران تھے، انڈر 19 کی ٹیم تھی، انہوں نے جو ہیں وہ الیکٹیبلز کو ہرایا۔ جو بے نامی لوگ تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، انہوں نے الیکٹیبلز کو ہرایا۔ الیکٹیبلز مطلب کہ ان کے پورے اپنے اپنے اسٹیٹ تھے، ہر دور میں وہ جیت جاتے تھے۔ ان لوگوں کو شکست دینے والی پاکستان تحریک انصاف کے ان نون ممبران تھے جو کہ سینئر لیڈرشپ جیلوں میں تھی، 9 مئی کے مقدمات تھے، ان کو جو ہے ٹکٹ نہیں ملے، کچھ روح پوش تھے، تو ایسے ان نون ممبران کو پی ٹی آئی کے ووٹ دیے گئے، ممبران کو چنا گیا، ان کو کھڑا کیا گیا، ان کے نشانات نہیں تھے۔ قاضی فائد عیسیٰ نے ایک بہت بڑا فیصلہ جو تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے کیا تھا، الیکشن سے 1 ماہ پہلے قاضی فائد عیسیٰ نے 13 جنوری 2024 کو 8 فروری 2024 کے انتخابات سے باہر کر دیا تھا، اپنی طرف سے سمبل کا نشان ان سے چھین لیا تھا 13 جنوری کو، اور الیکشن کمیشن نے تصحیح آمیز نشانات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو دیے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو اپنے کاغذات جمع کرنا، K2 سر کرنا تھا، ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا تھا، وہ کاغذات جمع نہیں کرا سکتے تھے، ان سے کاغذات جو ہے وہ راستے میں پھاڑ دیے جاتے تھے، چھین لیے جاتے تھے۔ RO فون کرتے تھے کہ آپ آ جائیں، جب وہ آتے تھے پولیس اٹھا کے لے کی جاتی تھی۔ اس کے باوجود ادھر ادھر سے لوگوں نے کاغذات جمع کرا دیے، ان کو مختلف سمبل کے نشانات جو دیے گئے وہ تصحیح آمیز تھے۔ حالانکہ آزاد ممبر جو ہوتا ہے وہ اپنی پسند کا اشتہار، جو اپنی پسند کا جو نشان ہے وہ لے سکتا ہے، جو بقایا نشانات ہیں ان میں وہ خود چوز کر سکتا ہے، پک اینڈ چوز، مگر وہاں پہ ان کو تصحیح آمیز نشانات جو ہیں جوتا، لمبا بینگن، چھوٹا بینگن، گول بینگن، انڈا، ٹماٹر، اس طرح کے نشانات جو ہیں وہ چھڑی، دیگ، واٹر کولر، مطلب ان کو چڑھنے کے لیے جن کو دیکھا تھا کہ جس نے زیادہ تنگ کی ہے ان کو اسی حساب سے نشانات دیے گئے تھے۔ اس کے باوجود عوام نے چن چن کے ان نشانات کو ووٹ دیے اور ان کو جتوایا اور الیکٹیبلز کو ہروایا۔ 8 فروری کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ یہی انڈر 19 کی ٹیم، یہی کھمبے جو تھے، جو عام لوگ تھے، ان نون پرسنالٹیز تھی، ان کو کھڑا کرنے کے باوجود 8 فروری کے الیکشن میں تحریک انصاف 2/3 اکثریت کی طرف جا رہی تھی۔ 9 فروری کو پاکستان مسلم لیگ نون کو جو مکمل طور پہ ہار چکی تھی، 17-18 سیٹیں جو بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ ان کی تھی، ان کو بتا دیا گیا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ تو گھر چھوڑ چلے گئے ہو، میدان آپ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اپنی ہار تسلیم کر لی ہے، مگر ہار تسلیم نہ کرو، آپ کو حکومت دی جا رہی ہے۔ 9 فروری کو ہم نے دیکھا کہ فارم 47 پہ 84 ممبران جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے، ان کو جتوایا گیا۔ 16 ممبران جو ہیں وہ MQM کے کراچی سے تحریک انصاف کی سیٹیں چھین کے فارم 47 پہ ان کو جتوایا گیا۔ اسی طرح 14 سیٹیں پنجاب میں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو دی گئی، فارم 47 پہ ان کو جتوایا گیا۔ اس طرح تحریک انصاف سے حکومت لے کے ان جماعتوں کو دی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے 3 سال حکومت بھی کر لی۔ عمران خان کے 4.25 سال حکومت کرنے کے بعد انہوں نے تحریک عدم اعتماد لے کے آئے، انہوں نے وہ سارا گند اپنے سر لے لیا اور PDM نے حکومت کی۔ اس کے بعد نگران حکومت کو 1 سال تک کھینچ کے لے گئے، حالانکہ نگران سیٹ اپ کا ٹائم جو ہے وہ آئین میں 3 مہینے ہے۔ پنجاب الیکشن، پنجاب اسمبلی کے الیکشن اور پختونخوا اسمبلی کے الیکشن، سپریم کورٹ کے فیصلے کو وائلیٹ کیا گیا، آئین کی خلاف ورزی کی گئی اور وہاں پہ الیکشن نہیں کرائے گئے۔ 1 سال لمبا کھینچا گیا نگران سیٹ اپ کو اور پھر انتخابات کرائے گئے۔ ایسے انتخابات میں ان کو حکومت دی گئی، جس طرح دی گئی وہ میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو۔ اب یہ حکومت جو ہے یہ آپ ایسا سمجھیے کہ 3.5 سال سے یہی حکومت اقتدار میں ہے اور یہ الزامات لگا رہی ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، حالانکہ ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، حکومت میں یہ لوگ ہیں۔ اب آئین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، مزید تفصیل آپ کو دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم مزید اپڈیٹ لیتے ہیں کہ آئینی ترامیم اگر ہو جاتی ہیں، کن کن ممبران نے اس میں ووٹ کیا ہے، تحریک انصاف کے ممبران اس میں کتنے تھے، آیا مولانا فضل الرحمان صاحب آخری وقت میں مان گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، اپنا ووٹ وہ کاسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔